My dear international relations experts, because we are going to understand the basics and we have to take it to the expertise level to become experts of international relations. The biggest advantage is that you also understand current affairs, global politics, global economics, international trade, and these give you extra advantage while doing your essay writing or current affairs. So when you are preparing international relations, you are not preparing just your 200 marks, you are also preparing around 500 marks out of 1200 marks. That's why it's a big achievement when you understand international relations. Now, international relations, when you take it to the expertise level, you understand the world. दुनिया मेरे हाथ में, पूरी दुनिया आपके कब्जे में होती है कि दुनिया में क्या हो रहा है. So today we are focusing on international political economy. International political economy. We have politics and we have economics, and we have the international level. So this is why international political economy is international economics of law and governance. Technically IPE, it is a subject also, a degree. People get degree in international political economy. So IPE, that is international economics of law and governance. We have economics and we have law and we have governance. So IPE is technically international economics of law and governance. अब दुनिया में जो है या पाकिस्तान में अब देखते हैं कि भाई हम सियासत करते हैं, डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशंस, लेजिस्लेचर, तो सियासत हो रही होती है या कारोबार होता है, तिजारत. पहले ये दो चीज़ें अलग होती थी. बादशाह जो है वो अपना सियासत करता था या प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, और ताजिर लोग जो होते थे, बिजनेस कम्युनिटी, वो कारोबार करते थे. मतलब आपने गांव में देखा होगा MPA, MNA है तो वो सियासत करता है, दुकानदार है, कारखानेदार है तो वो तिजारत करता है. लेकिन वक्त के साथ साथ ये दोनों चीजें मिक्स हो गई. अगर ये नेशनल लेवल पे है so then it is called political economy, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स. इमरान खान क्यों कामयाब है? अगर इकोनॉमिक रिलीफ हो देता है लोगों को, महंगाई कम करता है, नो इन्फ्लेशन, मोर एक्सपोर्ट्स, मोर एम्प्लॉयमेंट, लोगों को रोजगार देता है, लोगों को कारोबार देता है, तो लोग खुश होंगे. तो हम अब सियासतदान से इक्तिसादियात की तवक्को रखते हैं. पहले इस तरह नहीं होता था. So it is the mixture of politics and economics. The mixture of politics and economics. So that is a big problem, that when we have our expectations from politicians to play their role in economics, because economics, that is a technical thing. Economics जो है ये एक टेक्निकल चीज है. सियासत की तरह नहीं कि भाई तकरीरी करो, ये करो, वो करो. स्टेट बैंक एंड मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, इकोनॉमिस्ट्स, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, तो ये टेक्निकल चीजें हैं. ये जो है सियासत नहीं है. सियासत में तुम तकरीरी करो, ये करो, वो करो, तो उसमें काम गुजर जाता है. Hodgepodge is a negative word. We can say amalgamation or mixture of politics and
economics. When it goes to international level, then macroeconomics become more important. Macroeconomics. So macroeconomics and international relations become international political economy. International political economy. Macroeconomics plus international relations, it becomes international political economy. नेशनल लेवल पे पॉलिटिकल इकोनॉमी, सिर्फ पॉलिटिकल इकोनॉमी में क्या होता है, नेशनल लेवल पे इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट, इस तरह की चीजें. लेकिन जब आप इंटरनेशनल लेवल पे देते हैं तो फिर इंटरनेशनल रिलेशंस एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. मैक्रो इकोनॉमिक्स में फिर क्या होता है, इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, करंट अकाउंट डेफिसिट, इंटरनेशनल ट्रेड, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. तो फिर वो उसका सिनेरियो जो है वो चेंज हो जाता है. So how we explain international political economy? What theories we have to explain it? One theory that we have, that is mercantilism. Mercantilism. Mercantilism comes from merchandise. Merchant. Mercantilism, merchandise, merchant. मर्चेंट का मतलब क्या होता है, मर्चेंट, कारोबार वाला बंदा. मर्चेंडाइज, कारोबारी सामान, कमोडिटीज. एंड वी हैव mercantilism. Now, what is technically mercantilism? Government used their economies to augment state power at the expense of other countries. Mercantilism क्या है? Government, especially in the past, अभी भी होता है लेकिन इतना नहीं होता, अभी उसका नाम चेंज हो गया. Mercantilism जो है, government used their economies to augment, augment, augment means increase, बढ़ाना, to augment state power at the expense of other countries. दूसरी कंट्रियों के एक्सपेंस पे अपनी इकोनॉमीज के साथ अटैच करके स्टेट पावर को बढ़ाना. मतलब अरब जो है मक्का मदीना से निकल गए और फिर कहते हैं कि हजरत उमर के ज़माने में इतना वो ट्रेजर लाए, इतना खजाने लाए कि एक खजाने से दूसरे, एक खजाने की इस तरफ से दूसरी तरफ बंदा नजर नहीं आता था. ईरान से आगे पीछे से महमूद गजनवी जो है वो जाता था इंडिया, इतना माल लाता था. तो ये क्या होता है, हालांकि महमूद गजनवी जो है, मोहम्मद बिन कासिम जो है, जो अरब लोग थे, या ब्रिटिश एम्पायर है, जर्मन्स है, स्पेनिश है, तो ये थे तो किंग्स या कैलेप्स या जो है एम्परर्स थे, तो ये सियासी लोग. लेकिन ये जाते थे बाहर मुल्कों में और वहां से माल कमाते थे, माल लाते थे. तो ये जो तरीकाकार है इसको कहते हैं mercantilism. Government used their economies to augment state power at the expense of other countries. क्यों हजरत उमर इतना मशहूर है? क्योंकि उसने बड़ा कम माल बनाया, बहुत सी जगहों से ले आया, बहुत सी एरियाज उसने कांकर किए. महमूद गजनवी क्यों मशहूर है? या ब्रिटिश एम्पायर, ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने बाहर मुल्क गए, वहां से माल ले आए और अपने पावर को उन्होंने बढ़ा दिया. सो दिस पॉलिसी इन इंटरनेशनल रिलेशंस इज टेक्निकली कॉल्ड mercantilism. Now, this was historic
مرکنٹلزم جو پرانے زمانے میں ہوتا تھا، آج کل کیا ہوتا ہے؟ دا پالیسی ویئر ایکسپورٹس ایکسیڈ امپورٹس اینڈ ٹو ایکیمولیٹ ویلتھ in the form of currency or bullion. اب اس کا ٹیکنیکل طریقہ کیا ہے؟ ایکسپورٹس ایکسیڈ امپورٹس اینڈ ٹو ایکیمولیٹ ویلتھ ان دا فارم آف کرنسی اور بولین، BULLION، لائک گولڈ اینڈ سلور. کہ بھئی باہر ملکوں میں جاؤ، وہاں سے گولڈ سلور لے آؤ، یا کرنسی، آج کل کرنسی چل رہا ہے، گولڈ اس کا کم ہو گیا استعمال. آپ کے ایکسپورٹس زیادہ ہے اور امپورٹس کم ہے. چائنا کو دیکھو، چائنا جو ہے، اینی باڈی کین گو ٹو گوگل ایکسپورٹس اینڈ امپورٹس آف چائنا. اگر چائنا کے ایکسپورٹ زیادہ ہے اور امپورٹس کم ہے، so this is mercantilism, exact example of mercantilism. کہ جب آپ زیادہ ایکسپورٹ کرتے ہیں، مال زیادہ باہر بیچتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں. پرانے زمانے میں گولڈ ہوتا تھا، بولین اس کو کہتے ہیں، BULLION، گولڈ یا سلور لاتے تھے. اور ابھی جو ہے آج کل ڈالر ہوتا ہے، کیونکہ گولڈ کی جگہ پھر ڈالر بڑا ایزی رہا لوگوں کو. اب ڈالر جو ہے گولڈ کی طرح ہے، اس کی قیمت گرتی نہیں ہے، بہت کم گرتی ہے. تو یہ مرکنٹلزم ہے. اچھا، اس کا جو ایک ریلیٹڈ تھیوری ہے، دیٹ از ایمپیریلزم. ایمپیریلزم، امپیریل، ایمپرر، ایمپرر سے نکلا ہے، سلطان، ایمپرر. تو سلطان صاحب جو ہے، یا کنگ، یا جو بھی ہوتا ہے، امپیریل پاور، تو وہ ٹیرفس زیادہ کرتا ہے، ٹیرفس، ٹیکسز. چائنا اسٹاپ ایکسپورٹس پیٹرولیم کتنے ہیں ٹوٹل؟ ذرا بتا دیکھیں کہ بھائی ایکسپورٹس ٹوٹل کتنے ہیں اور ٹوٹل اس کے امپورٹس کتنے ہیں. یہ پیٹرولیم، گیس، ٹی وغیرہ چھوڑ کے صرف یہ دیکھیں کہ ٹوٹل امپورٹس، ٹوٹل ایکسپورٹس آپ دیکھیں. پاکستان تو غریب سوچ ہی نہیں سکتا مرکنٹلزم اور امپیریلزم کا، کیونکہ پاکستان تو الٹا ہے، وہ تو امپورٹ زیادہ ہے، 44 بلین ہے، اور ایکسپورٹس 22 بلین ہے. وہ تو بالکل الٹا چکر ہے، مطلب امپیریل پاور بننا یا مرکنٹلزم. وہ تو امپیریلزم جو ہے وہ آئی سے ہے، ای سے نہیں ہے. ایمپرر ای سے ہے، امپیریل جو ہے وہ آئی سے ہے، امپیریلزم. تو امپیریلزم جو ہے وہ ٹیرفس، ٹیکسز بلاؤ. 2018 چائنا ایکسپورٹڈ 2.49 ٹریلین، امپورٹڈ 2.13 ٹریلین. ہاں، تقریباً یہ امپیریلزم ہے. 2.49 ہے اور 2.13 ہے. ایکسپورٹس 282، امپورٹس 203. چائنا جو ہے وہ اس وجہ سے دنیا چائنا سے اب بہت بھاگ رہا ہے کہ چائنا جو ہے وہ مرکنٹلزم، امپیریلزم کی طرف جا رہا ہے. ایکسپورٹ زیادہ کر رہا ہے، امپورٹس کم کر رہا ہے. تو یہ پاور کی بہت بڑی نشانی ہے. پاورفل لوگ یہ کرتے ہیں. پاورفل پیپل گیو مور اینڈ ریسیو لیس، سیل مور اینڈ بائی لیس. Okay. So imperialism, there will be more tariffs. Tariff کا مطلب ہے ٹیکسز. جب وہ اپنے ملک میں کسی چیز کو نہیں آنے دیتے ہیں، اس پہ کیا لگاتے ہیں؟ ٹیرفس لگاتے ہیں، ٹیکس لگاتے ہیں. مطلب اگر پاکستان جو ہے چاول بیچتا ہے امریکہ کو، تو امریکہ چاہتا ہے کہ بھائی اس پہ میں ٹیرف لگاتا ہوں، اس پہ میں ٹیکس لگاتا ہوں، تو آٹومیٹکلی پھر پاکستان کیسے بیچے گا؟ سبسڈیز، اپنے لوگوں کو سبسڈی دینا، اپنے لوگوں کو فیسلٹی دینا. ریڈیوس کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. امپیریلزم یہ چیزیں ہوتی ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، CAD. کرنٹ اکاؤنٹ آپ کے امپورٹ ایکسپورٹ کا جو اکاؤنٹ ہے، دیٹ از کالڈ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. ڈیفیسٹ کا مطلب ہے ڈیفیشنسی، وہ سرپلس میں ہونا چاہیے.
بیلنس آف ٹریڈ جو ہے وہ پروٹیکشنزم جو ہے وہ سبسڈیز دیتے ہیں. سبسڈیز مطلب پاکستان میں جو ویٹ ہے, زمیندار جو ہے وہ پاکستان اگر ویٹ کی قیمت جو ہے وہ مثلا 1000 روپے ہے, مارکیٹ ریٹ 1000 روپے ہے, تو پاکستانی گورنمنٹ جو ہے زمیندار کو سبسڈی دیتی ہے اور 1000 روپے کی چیز جو ہے وہ 1200 کی خریدتی ہے تاکہ زمیندار کو پرافٹ زیادہ ہو جائے. اس چیز کو کہتے ہیں سبسڈی, اور یہ پروٹیکشنزم ہے. یہ کیا ہے؟ پروٹیکشنزم, اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا. مثلا میٹرو ہے تو میٹرو کا ایک ٹکٹ جو ہے اس پہ خرچہ جو آتا ہے ایک سٹینڈ سے دوسرے سٹینڈ تک, مثلا وہ 100 روپے خرچہ آتا ہے. ٹکٹ کتنے کا ہے؟ 20 روپے کا. تو یہ جو 80 روپے ہے یہ کدھر جاتا ہے؟ یہ گورنمنٹ اپنی جیب سے دیتا ہے. سو دس از کالڈ سبسڈی. SUBSIDY, سبسڈی. اچھا, پھر وارز ہوتے ہیں امپیریلزم میں. وار, جنگ کرو جی. کالونیل ایکسپینشن, کالونیز بڑھاؤ. کالونیز بڑھاؤ, اپنی کالونی بڑھاؤ, ادھر سے مال کماؤ ادھر سے مال کماؤ. سو یہ جو ہے کیا ہے؟ امپیریلزم. اب انگریزوں نے کتنی جنگ کی, عربوں نے کتنی جنگ کی, پشتونوں نے کتنی جنگ کی, انڈیا پہ کتنے حملے کیے, ترک کہاں سے آ گئے. تو یہ سارے جو ہے یہ کیا ہے؟ امپیریلزم ہے. اگر بندہ ویسے نہیں مانتا تو اس کے ساتھ جنگ کرو لیکن اس کے وسائل پہ قبضہ کرو. دس از کالڈ امپیریلزم. پھر اس کو پیارے پیارے نام بھی دے دو. بھائی جی ہم ڈیموکریسی لا رہے ہیں, ہم اسلام لا رہے ہیں, ہم آپ کو دوزخ سے بچا رہے ہیں, آپ جہنم میں جلیں گے, آپ مسلمان ہو جاؤ, عیسائی ہو جاؤ. تو یہ پھر پیارے پیارے نعرے ہوتے ہیں لیکن مین چیز کیا ہے؟ امپیریلزم, مرکنٹلزم. تو اس کے بعد جو ہے کیا ہے؟ اکنامک لبرلزم. ایک اور جو تھیوری جاتی ہے IPE میں, دیٹ از imperialism is plundering of resources. Sometime by war, so it is plunder. Sometime you make a colony. اب وہ کالونی آپ کی بن جاتی ہے. Sometime you do it international trade. آپ ضروری کہ آپ وہ جنگ کریں ان کے ساتھ. جنگ ضروری بھی نہیں ہے, یا پلنڈرنگ ضروری نہیں ہے, لوٹ مار ضروری نہیں ہے. آپ ٹیرف بڑھاؤ, ٹیرف بڑھاؤ, اپنے لوگوں کو سبسڈی دے دو, اپنی کرنٹ اکاؤنٹ کو جو ہے وہ کم کرو. سو ان سیف 1 we have a lot of articles on balance of payment, balance of trade, current account deficit. So please go to Safe 1 digital book. Now, economic liberalism is another theory. اس کہتے میں یہ جو ہم انٹرنیشنل پولیٹیکل اکانومی بات کر رہے ہیں, جہاں پالیٹکس اور اکنامکس مل جاتے ہیں, تو مطلب ہم سمجھتے کہ سیاست کر رہے, سیاست نہیں کر رہے. اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز پیسہ ہے. ہم یہ سمجھے کہ محمود غزنوی بڑا جو ہے وہ مجاہد تھا, تو اس نے جو ہے نا لوگوں کو اسلام بنانے کے لیے کیا. تو بیسک چیز کیا تھی؟ دیٹ واز انٹرنیشنل پولیٹیکل اکانومی. سو economic liberalism is a part of international political economy which is based on market forces, privatization, capitalism. And then related to this we have new liberalism, which is economic liberalization and capitalism. So we have detailed discussions on economic liberalism and new liberalism. کہ بھائی امریکہ کیا چاہتا ہے, یا انگلینڈ یا جرمنی, یورپین یونین, وہ کہتا ہے مارکیٹس کو چھوڑو, مارکیٹس کو کھول دو. اینڈ دس از پارٹ آف گلوبلائزیشن ناؤ. گلوبلائزیشن, یس. ان اکنامک لبرلزم اینڈ نیو لبرلزم وی ہیو گلوبلائزیشن. مطلب وہ نہیں محمود غزنوی کی طرح جی حملے کرنا. اب طریقہ کار چینج ہو گیا, اب لوگ حملے نہیں کرتے,
اس وجہ سے مارکسزم جو ہے اور نیو مارکسزم جو ہے وہ اکنامک لبرلزم اور نیو لبرلزم کے خلاف ہے کہ یا ان لوگوں کے ہتھ کنڈے ہیں، یہ تو ہمارے وسائل پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. تو ان کا ٹول کیا ہے؟ گلوبلائزیشن، مارکیٹ اکانومی، پرائیویٹائزیشن، کیپٹلزم. اکنامک لبرلزم یہ ہے کہ بھائی مارکیٹس کو فری کر دو، مقابلہ کرو، آ جاؤ، یہ مقابلہ کرتے ہیں، آپ جیت جاؤ گی تو آپ جیت جاؤ، میں جیت جاؤں. منڈی میں 50 ٹماٹر والے کھڑے ہوتے ہیں، مقابلہ ہوتا ہے ان کے درمیان. جو زیادہ چیختا ہے میرا ٹماٹر میرا ٹماٹر، زبردست ٹماٹر جی، بڑا اچھی قیمت والا، بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں، آ جاؤ جی، لے جاؤ لے جاؤ. جو زیادہ مارکیٹنگ کرے گا، پبلسٹی کرے گا، ٹھیک ہے، اور اس کی کوالٹی بھی ٹھیک ہے، پرائز بھی ٹھیک ہے، تو لوگ اس کے ٹماٹر لیں گے. تو اس کو کہتے ہیں اکنامک لبرلزم. لبرٹی لے آؤ، مارکیٹ کو کھول دو، جو جتنا محنت کرے گا اتنا اس کو پھل ملے گا. نیو لبرلزم از اکنامک لبرلائزیشن پلس کیپٹلزم. اکنامک لبرلائزیشن پلس کیپٹلزم کہ بھائی کیپٹلزم لے آؤ، پرائیویٹ اکانومی لے آؤ، پرائیویٹائزیشن کرو، پرائیویٹ اونرشپ کرو، گورنمنٹ صرف کنٹرول کرے، بزنس جو ہے وہ صرف بزنس پرسنز کرے، گورنمنٹ کا بزنس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اس کو کھول دو تاکہ ہر بندہ وہاں بزنس کر سکے. تو مارکسزم اور نیو مارکسزم جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ امپیریلزم ہے، یہ مرکنٹلزم ہے، یہ ایک نیا طریقہ ہے لوگوں کی ریسورسز کو قابو کرنا. لیکن کیپٹلسٹ کہتے ہیں یار ہم تو مقابلے کے لیے تیار ہے. آئی فون والا کہتا ہے یار میں کسی کو مجبور نہیں کرتا کہ میرا آئی فون لے لو، تم بناؤ آئی فون سے بہتر بناؤ. تو ساؤتھ کوریا کہتے جی میں سیمسنگ بناتا ہوں. تو کسٹمر فری ہے، اکنامک لبرلائزیشن ہے. کسٹمر یا سیمسنگ لیتا ہے یا آئی فون لیتا ہے. وہ کہتے میں مجبور نہیں کرتا آپ کو کہ آپ نے خواہ مخواہ آئی فون لینا ہے. اچھا، نیو مارکسسٹ جو ہے یا مارکسزم we have discussed in some other lecture, they gave dependency theory. Another theory in international political economy. اس میں ایک اور theory ہے، اس کو کہتے ہیں dependency theory. Now what is dependency theory? Resources flow from a periphery of poor and underdeveloped states to a core of wealthy states, enriching it at the expense of the poor. ڈیپینڈنسی، اس کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ ویکیپیڈیا وغیرہ سے آپ گوگل سے لے لیں، اسی سیف آئی آر ڈیجیٹل بک میں بھی موجود ہے ڈیٹیلز کہ بھائی ریسورسز فلو فرام اے پیریفیری. پیریفیری PERIPHARY پیریفیری. پیریفیری کا مطلب ہے سائڈ والا. ایک چھوٹا سا ملک ہے سائڈ والا، افریقہ میں ہے یا ساؤتھ ایشیا میں ہے، پیریفیری. سو پیریفیری آف پور اینڈ انڈر ڈیولپڈ اسٹیٹس ٹو اے کور CORE. فرام پیریفیری ٹو کور CORE آف ویلدی اسٹیٹس enriching it at the expense of the poor. اب پور لوگ کہتے جی ہمارے وسائل افریقہ سے چیزیں لے جاتی ہے، لندن لے جاتے ہیں، پیرس لے جاتے ہیں، نیو یارک لے جاتے ہیں، وہاں اس پہ مزے کرتے ہیں. تو غریبوں کے وسائل جو ہے وہ جاتے ہیں مالدار امیر لوگوں کے پاس تاکہ یہ لوگ ہم پہ ڈپینڈنٹ بن جائیں. دس از کالڈ ڈپینڈنسی تھیوری. اب لندن، پیرس، نیو یارک، یہ بڑے بڑے جاپان، ٹوکیو، یہ کیا ہے؟ کور. چائنا دیکھو اب آج کل شنگھائی وغیرہ ان کی جو ہے یہ کور ہے. تو غریب ملک سے چیزیں جاتی ہے اور وہاں بنتی ہے.
اچھا اس کے مقابلے میں ایک اور تھیوری ہے دیٹ از کالڈ انٹر ڈیپینڈنس. انٹر ڈیپینڈنس لبرلزم ہے یہ. وہ کہتے ہیں یار انٹر ڈیپینڈنٹ ہے, ہم آپ سے کوئی قبضہ نہیں کرتے, آپ ہم پہ ڈیپینڈنٹ ہے. اب ہمارے پاس پاکستان میں کاٹن ہے تو ہم کاٹن کے کیا کر سکتے, ہم تو یہ ٹی شرٹ بھی نہیں بنا سکتے, وہ بھی مشکل سے بناتے ہیں. تو ہم کاٹن بیچتے ہیں کسی کو, یار کاٹن لے لو ہم سے پیسے دے دو. ہم ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس نہیں بنا سکتے, ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس ہم اس میں ویلیو نہیں ڈال سکتے. آپ کا را مٹیریل ہے, خام مال ہے, ہم آپ سے خام مال لیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں انٹر ڈیپینڈنس. جو لبرلزم کا ہے, ریڈیوسز دا چانس آف دیم انگیجنگ ان کانفلکٹ. انٹر ڈیپینڈنس لبرلزم یہ کہتا ہے کہ بھائی اٹ ریڈیوسز دا چانس آف دا کنٹریز ٹو انگیج ان کانفلکٹ. کہ یار ہم آپ سے تجارت کرتے ہیں, ہم کانفلکٹ نہیں چاہتے. ایسٹ انڈیا کمپنی لندن سے آتی ہے اور انڈیا پہ قبضہ کرتی ہے, جنگیں ہوتی ہے, سراج الدولہ اور ٹیپو سلطان اور بادشاہ ظفر اور کیا کیا. تو کہہ رہے ہم جنگیں نہیں چاہتے, ہم تو آپ کے ساتھ کاروبار چاہتے ہیں لبرلزم کے تحت. ٹھیک ہے, تو یہ دونوں چیزیں ٹائڈ ہے ایک دوسرے کے ساتھ. پھر ایک اور جو چیز ہے جس کو کمپلیکس انٹر ڈیپینڈنس کہتے ہیں, یہ رابرٹ کیون بہت زبردست انٹرنیشنل ریلیشنز کا ایکسپرٹ ہے, KEOHANE, رابرٹ کیون. اور ایک بہت اور مشہور بندہ ہے جوزف نائے, JOSEPHNYE. وہ کہتے ہیں یہ ماڈرنائزیشن ہے, یہ کوآپریشن ہے, ہم ویلفیئر چاہتے ہیں غریب ملکوں کی, اور بوتھ لبرل اینڈ ریئل لینسز وی شوڈ سی ٹو گیٹ پاور. کہ پاور جو ہے وہ صرف پرانے زمانے میں جنگ اور ہتھیار ہوتے تھے, ابھی ویلتھ از آلسو پاور. وین یو آر ریچ سو یو آر پاورفل. دیٹس وائی وی ہیو انٹرنیشنل ٹریڈ, انٹرنیشنل امپورٹس اینڈ ایکسپورٹس, international political economy, and it is complex interdependence. Complex interdependence کہ غریب اور مالدار ملکوں کا یہ جو ریلیشن شپ ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کا, یہ کمپلیکس ہے, یہ اتنا سمپل نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ کوئی ظالم لوگ ہے, کروول ہے, اور ان سے جو ہے چیزیں ہتھیاتی وہ کرتے ہیں, قبضہ کرتے ہیں. کیونکہ کانفلکٹ تو ہے نہیں, جنگ تو ہے نہیں, زبردستی تو ہے نہیں, دیر از نو فورس, یہ تو کوآپریشن ہے. سو ناؤ ملٹری فورس از لیس یوزفل. ملٹری فورس از لیس یوزفل. اب فوجوں سے ہم جنگ نہیں کرتے, فوج جو ہے ہم کاروبار کرتے ہیں, اینڈ دس از انٹرنیشنل پولیٹیکل اکانومی. سو آئی ہوپ یو گاٹ دا بیسکس آف انٹر ڈیپینڈنس. کہ بھئی غریب اور مالدار ایک دوسرے پہ انحصار رکھتے ہیں, غریب خام مال دیتے ہیں, مالدار اس کو اچھا پروڈکٹ بناتا ہے. ڈیپینڈنس یہ کہ نہیں جی ہمیں ڈیپینڈنٹ بناتے ہیں اور ہم سے چیزیں لے جاتے ہیں. اور پھر مرکنٹلزم ہے, امپیریلزم ہے, یہ سارے جو ہے انٹرنیشنل پولیٹیکل اکانومی کو ایکسپلین کرتے ہیں. لبرلائزیشن ہے, لبرلزم ہے. تو ان تمام جو تھیوریز ہے یہ انٹرنیشنل پالیٹکس اور اکنامکس جب مکس ہو جاتی ہے تو یہ تھیوریز ان کو ایکسپلین کرتے ہیں. اب ریئلزم صرف پالیٹکس کو ایکسپلین کرتا ہے, ریئلزم. لبرلزم صرف اکنامکس کو ایکسپلین کرتا ہے, لیکن انٹرنیشنل پولیٹیکل اکانومی دونوں کو ایکسپلین کرتی ہے اکٹھے. آل دی بیسٹ, ٹیک کیئر. اف دیر از اینی کویسچن سو یو کین آسک ان سیف ٹو.